औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खैर खैरत से रखे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब ने जितना भी सीखे हैं उसको आपने समझने की कोशिश की और उसको अमल करने की कोशिश करें और उसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह से देखिए हम लोग ने बैटल ऑफ तबूक देखे थे। किस तरीके से पहला तो देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तेह मक्का हो गई। फ़तेह मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किए वहाँ पर और फिर मदीना चले गए। उसके बाद में बैटल ऑफ तबूक देखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको हुक्म दिए कि तबूक को जाना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हुक्म था। तो बहुत सारे लोग है ना, ऑलमोस्ट सब गए थे सिवाय कुछ मुनाफिक छूट गए थे और 3 लोग वहीं पर रह गए थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि वो क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न्स नहीं था तबूक के जंग में नहीं जाने का। तो वो बेवजह बोलते ना बस वैसे ही नहीं गए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि मैं नहीं माफ़ करता जब तक अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से वही नहीं आती। फिर अल्लाह ताला ने वही आई और फिर उनको माफ़ी हो गई। तो ये सारा जो भी हम लोग ने चैप्टर था या हम लोग ने सब कुछ देख लिए थे। तो अभी इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग ये स्टार्ट करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखिए जो बेटियां थे उनमें से ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा और उम्मु कुलसुम जो थे उनका इंतकाल हो गया था। ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा का मैंने आपको बताई थी कि 8th ईयर ऑफ हिजरा में उनका इंतकाल हो गया था। ये अब 9th ईयर चल रहा था। 9th ईयर में उम्मु कुलसुम जो थे उनका भी इंतकाल हो गया था, जो उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को शादी की गई थी। उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को अगर आपको याद होगा तो पहला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो रुक़ैया थी उनके साथ शादी हुई थी। उसके बाद जब रुक़ैया का इंतकाल हो गया तो उम्मु कुलसुम के साथ उनका निकाह किया गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बोले कि जब इनका जनाजा का हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि अगर मेरी एक और बेटी भी होती तो मैं उसकी शादी हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु के साथ करा देता। तो देखिए कितना वो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के साथ हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु के साथ उनका निकाह करा देता। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बस यही था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें ने बेटियों में से अब सिर्फ फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा अल्हम्दुलिल्लाह वो थे। बाकी जो कुलसुम रदी अल्लाह अन्हा, ज़ैनब और उम्मु कुलसुम और ज़ैनब उनका इंतकाल और रुक़ैया उनका इंतकाल हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट जो है नजाशी, मैंने आपको बताई थी जो एबिसीनिया के जो लीडर थे नजाशी, उनका इंतकाल हो गया था। पर वो कहाँ थे? एबिसीनिया में थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा कि जो एबिसीनिया के जो लीडर नजाशी हैं उनका इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बोले कि उनका सलातुल जनाजा पढ़ाना है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। बट वहाँ के लोग कोई नहीं थे जो उनको सलातुल जनाजा पढ़ा सकते थे। तो इसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एब्सेंस में यहाँ पर सलातुल जनाजा पढ़ाया। अब देखिए 9th ईयर ऑफ हिजरत थी। ओके, अभी हिजरत का 9वां साल था। और उस साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से कहा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अभी आप जाकर आप हज करो। तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथ कुछ सहाबा मिलके हज पर गए। पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि देखिए उस टाइम पर मक्का में जो था, मक्का फ़तह हो गई थी। हमको मालूम है कि हम लोग ने इस टाइम पे पढ़ लिए कि मक्के फ़तह हो गई थी। बट और वहाँ पर मुस्लिम्स भी थे, पर वहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो बोलते ना उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था। तो वहाँ पर तवाफ़ जो किया जाता था वो नेकेडली किया जाता था, नेकेड रहते थे और उन लोग करते थे। तो वो बोलते ना थोड़ी सी जाहिलियत थी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके सहाबा थे वो मुज़दलिफ़ा गए और वो वहाँ पर रहते और उसके बाद में उन्होंने हज किया। ओके, उस टाइम का जो हज था वो बहुत ही डिफरेंट हज था। उसके बाद अल्लाह ताला ने वही भेज के दिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फिर एग्जैक्टली हज बताया गया। ओके, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके पास भेजा ताकि उनको किस तरीके से हज करते हैं वो बताया जाए। देखिए जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ से निकल गए थे हज के लिए,
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بھیجا کہ جو حج کر رہے ہیں اس میں کچھ چینجز لانا ہے، اوکے، کچھ آیتیں نازل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بھیج کے دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، اوکے، تاکہ کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی ذوالحلیفہ میں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آ گئی تھی کہ ان کو انفارم کرو کہ اب سے نیکسٹ ایئر سے کوئی بھی طواف نیکیڈ نہیں کرے گا، اوکے. وہ نیکیڈ ہے نا، وہ کپڑے کے بغیر پکڑتے تھے، اور مشرک بھی رہتے تھے، اور مشرک جو ہے وہ حج نہیں کریں گے، صرف اور صرف مسلم جو ہے وہ حج کریں گے، اوکے. کیونکہ اب مکہ جو ہے مسلم کے انڈر آ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح ہو گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اب انڈر آ گیا تھا، تو سارے مسلم کے انڈر ہی ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت سارے سپیچز دے مینا میں، مزدلفہ میں. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا جو ورسز ریویل ہو گئے تھے. دیکھیے اب ایسا ہو گیا تھا ماشاءاللہ، سارے آئیڈل ورشپنگ جتنی تھی ان کو ختم کیا جا رہا تھا. اب لوگ سمجھنے لگ گئے تھے کہ آئیڈل ورشپنگ بیکار چیز ہے، جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ 9th ایئر تھا جب بہت سارے لوگ باہر سے لوگ آتے اور اسلام کو ایکسیپٹ کرنے لگے تھے، جیسے بنو سعد کے لوگ ہو گئے، اور بہت سارے لوگ آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیعت کرتے اور ان لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے تھے. دیکھیے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ اور اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین اسلام کے بارے میں بتایا اور فرض چیزوں کے بارے میں بتایا، جو ہمارے مین 5 پلرز ہیں نا، فرض جو چیزیں ہیں وہ چیزوں کے بارے میں بتایا. تو وہ جو شخص تھے وہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے جو بولے ہیں میں اب اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، نہ میں کچھ کم کرنے والا ہوں، اوکے، اور میں بس یہی کروں گا آج کے بعد. اور وہ وہاں سے چلے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر یہ انسان جو ہے آج اس نے جو بولا ہے اگر وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف فرض چیزیں جو بھی کرتے ہیں، نہ اسے زیادہ کروں گا نہ اسے کم کروں گا، صرف اور صرف فرض چیزیں کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے. دیکھیے کس چیز کے لیے جنت ہے، صرف اور صرف اگر ہم لوگ فرض چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بتائے ہیں ایگزیکٹلی آن ٹائم برابر سے دل سے کرتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد اگر اس کے اوپر ٹاپنگز ڈالتے ہیں ہم لوگ، سنتیں اور نفل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے کتنے بڑھا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے، اگر یہ آدمی جو بولا ہے جو فرض چیزیں اگر وہ کروں گا تو اس کے لیے جنت ہے. صرف فرض ہمارے کے لیے کیا ہے، 5 پلرز آف اسلام ہے. کچھ چیزیں ہمارے لیے فرض اللہ تعالیٰ نے بنائے، اگر اس کو برابر سے اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت رہے گی انشاءاللہ. اب دیکھیے ماشاءاللہ ایسا ہوا تھا کہ اب کرسچنز بھی آ رہے تھے وہاں پر. وہ ناجران کے جو کرسچنز تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے دین کی بات پھیلتے جا رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو ان کی مسجد تھی وہ مسجد کے سامنے ایک ٹینٹ بنا دیے، اوکے، تاکہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر سنیں کہ مسجد میں کیا بولا جا رہا ہے، کیا ریسائٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام کیا بول رہا ہے، اوکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک ٹینٹ بنایا، مسجد کے باہر ہی ٹینٹ بنائے تاکہ وہ لوگ سن سکے کہ ہم لوگ مسجد میں کیا بول رہے ہیں، کیا ریسائٹ، کس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور سب کچھ. تو دیکھیے اب جو کرسچنز آئے تھے تو ان لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکشن کرنے لگے. ڈسکشن یہ ہونے لگا کہ وہ لوگ بولنے لگے کہ آپ سے بھی زیادہ مسلمز ہم ہیں، کیونکہ ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے ہیں، ہم جیزس کو مانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. جب ڈسکشن چلنے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ ورسز نازل کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نظر میں عیسیٰ علیہ السلام سیم لائک آدم علیہ السلام، ہے نا، ان کے جیسے ہی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا مٹی سے، بس اللہ تعالیٰ نے کیا بولے تھے، بی اینڈ اٹ از، اور ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا ہے سیم طریقے سے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بنایا اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا. اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، بٹ ہم لوگ ان کو آخری نبی نہیں بولتے، نہ ہم لوگ ان کو خدا بولتے ہیں. بلکہ اگر تم مانتے ہو کہ اگر تم ان کو بولتے ہو کہ تم بیٹا بولتے ہو ان کو، استغفر اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں،
تو ہم اس لائن میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں. ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا ہم کسی کو بیٹا نہیں مانتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو. جو آپ بول رہے ہیں وہ غلط بول رہے ہیں. اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو استغفر اللہ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے بول رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اب یہ جو لوگ تھے وہ سمجھ میں آ رہا تھا ان کو، بٹ انہوں نے فوراً اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کچھ ہی دنوں کے بعد ان لوگ پھر جب جانا چاہ رہے تھے واپس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ وہ بولنے لگے کہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ صحیح ہیں، کیا آپ ہماری گارنٹی لے سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوکے ٹھیک ہے. ہم اس ٹائم پہ کیا تھا، جزیہ دیا جاتا تھا اور گارنٹی لیا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک آنیسٹ آدمی تھا، ابو عبیدہ کر کے ان کے ساتھ بھیج کے دیے، تاکہ وہ ان کو جو سفر کر کے جانا تھا تو سفر کر کے، تاکہ اگر انہوں نے جزیہ لیا ہے تو ان کی سیفٹی ابھی ان کے پاس رہے گی. ابو عبیدہ جو ہے ان کی سیف کے لیے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد میں معلوم پڑا کہ یہ جو شخص جو آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیں نیکسٹ جو شخص تھے وہ تھے تمام الداری. تمام الداری بھی کرسچن تھے. انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. دیکھیں یہ جو ہے، یہ جو صحابہ بعد میں صحابہ ہوئے، وہ جو تمیم الداری جو تھے وہ سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے مسجد النبوی میں لیمپ لگائے تھے. اس کے پہلے کیا تھا، وہاں پر اندھیرا تھا. ان کے پاس ان کو نالج نہیں تھی کہ کس طریقے سے لیمپ لگایا جاتا ہے، اجھالا کیا جاتا ہے، کچھ بھی نالج نہیں تھا. تمیم الداری جو ہے باہر سے آئے ہوئے تھے، اوکے، باہر سے ٹریولر تھے. وہ باہر سے ٹریول کر کے آئے تھے اور ان کو معلوم تھا وہ جہاں پر رہتے تھے وہاں پر لیمپس بنائے جاتے تھے، لیمپس لگائے جاتے تھے. تو یہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے مسجد النبوی میں جو اندھیرا تھا اس میں سے اجالا لے کر آیا، یعنی انہوں نے لیمپس کو لگا دیے تھے. اب الحمدللہ اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ ان کے دلوں میں کچھ کوشچنس رہتے تھے، وہ کوشچنس کے آنسرز ملتے تھے. تو بہت سارے لوگ جیسے پیپل آف خندہ، پیپل آف غزان، یہ سب سارے لوگ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کرنے لگے. کچھ لوگ یہ بھی تھے، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیا کیا حرام ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلک ہے، بوائز کے لیے سلک اور گولڈ یہ پروہیبیٹڈ ہے، یہ نہیں پہن سکتے. جب ان کو معلوم پڑا تو انہوں نے اٹھا کے نکال کے پھینک دیے جب ان کو معلوم پڑا. دیکھیے یہ کون تھے، جو نیو لوگ ایکسیپٹ کر رہے تھے، بٹ ان کو جب معلوم پڑا کہ سلک الاؤڈ نہیں ہے پہننے کے لیے، گولڈ الاؤڈ نہیں ہے. آرنامنٹس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، آدمی کی خوبصورتی کے لیے نہیں بنایا گیا. جیسے گولڈ چین ہو گئی، ایئر رنگس ہو گئے، فنگر رنگس ہو گئے، یا کچھ بھی ہو گیا، یہ سارا کچھ عورتوں کی خوبصورتی کے لیے بنایا گیا، آدمی کے لیے نہیں ہے. تو جب ان کو معلوم پڑا تو انہوں نے بھی نکال کے پھینک دیے. اب دیکھیے یہ 9th ایئر آف ہجرت تھی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ابراہیم، اوکے، یہ بہت چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. بہت ہی کم ایج میں، ہوتا ہے نا، بیبی تھے، چھوٹے سے بیبی تھے، بیبی کے ایج میں ہی ان کا انتقال ہو گیا. صحیح بخاری شریف کی حدیث آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو معلوم پڑا کہ ان کا جو بیٹا جو ہے وہ لاسٹ اسٹیج پر ہے، اور ان کے ہاتھ میں ان کا بیٹا تھا، اور وہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ آخری وقت ہے ان کے بیٹے کا. تو وہ دیکھ رہے تھے اپنے بیٹے کو. جب ان کو سمجھ میں آنے لگ گیا کہ میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، تو ان کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. تو جب وہ رونے لگے تو صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آنکھ سے آنسو نکلنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. دیکھیے ہر انسان کو برا لگتا ہے، اور اولاد اپنی ایک بہت پیاری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا اولاد، ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی آزمائش ہے، اور اپنی سب سے پیاری چیز میں بول سکتی ہوں دنیا کی اگر کوئی سب سے پیاری چیز ہے تو اپنی اولاد ہے. جب اپنے اولاد کو اپنے آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھے تو ان کے آنکھ سے آنسو نکل گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگ نے پوچھے کہ یا رسول اللہ، آپ کے آنکھوں سے آنسو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی آنکھ سے آنسو نکلنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے وہ. اوکے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی جتنے اولاد تھے ان کا سب کا انتقال ہو گیا تھا، سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے. اب دیکھیے لڑکوں کا اور بیٹے اور بیٹیوں کا سب کے انتقال ہوا، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے اس ٹائم پہ. دیکھیے اسی دن گرہن ہو گیا، ایکلپس بولتے ہیں نا ہم لوگ، اسی دن ایکلپس ہو گیا.
اور لوگ بولنے لگے دیکھو یہ جو ایکلپس گرہن جو لگتا ہے نا، وہ سولار ایکلپس، لونار ایکلپس آپ نے سنے ہوں گے. تو جب ایکلپس ہو گیا تو لوگ بولنے لگے دیکھیے یہ اس کے لیے ہوا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپنے بچے کو کھو دیا ہے، آج ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فوراً کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے کہ جو سورج اور چاند ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، وہ کسی کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، نہ کسی کی وجہ سے پیدا ہونے سے آتے ہیں، نہ کسی کے مرنے پر آتے ہیں. اور یہ اس کے لیے جب تک آپ ایکلپس دیکھیں گے، جب تک ایکلپس ختم نہیں ہوتا ہے آپ دعا کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو. یہ نہیں کہ آج ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ایکلپس ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ان کو فوراً کلیئر کر دیے، فوراً ان کو بتا دیے کہ کسی کے مرنے سے اور کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا. یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سورج کا، یہ چاند کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے. جبھی بھی آپ سولار ایکلپس، لونار ایکلپس جبھی بھی آپ دیکھو، گرہن دیکھو، اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس ٹائم پہ بہت ساری دعائیں کرنا ہے اور اس ٹائم پہ نمازیں پڑھنا ہے. اوکے، ڈر کے نہیں بیٹھنا ہے، اس ٹائم پہ دعائیں کرو، جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت تک دعائیں کرو اور نمازیں پڑھتے رہو. اب دیکھیے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے کہ کچھ صحابہ کو ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے جہاں پر اب ماشاءاللہ سے اسلام پھیلنے لگ گیا تھا الحمدللہ، پر ایکچوئل میں صحیح دین کی پہچان نہیں تھی ان کو. انہوں نے آ کے اسلام تو ایکسیپٹ کر لیے تھے، بٹ ان میں دین کو کس طریقے سے فالو کرنا، دین میں کیا کیا چیزیں ہیں، سب کچھ معلوم کرنا بہت ضروری ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل اور ابو المشری، یہ دو جو صحابہ تھے، یہ یمن کو لے نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ یمن کے لے جاؤ، یمن وہاں پر اسلام پھیل رہا تھا، ان کو جا کر صحیح دین سکھاؤ. تو جب یہ لوگ جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتیں بتائی کہ آپ لوگ جب وہاں پر جائیں گے آپ کو مسلمز بھی ملیں گے، نان مسلم ملیں گے، جو یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ اور وہ جو نہیں یقین کرتے ہیں، ان کو جانا اور بتانا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. اوکے، ان کو، اور اگر تم پر وہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے، اگر تمہارے باتوں پہ بھروسہ کرنے لگ جائیں گے تو ان کا ایمان پختہ کرنا، ان کا ایمان پکا کرنا. ان کو بولنا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، چیریٹی دو، روزے رکھو، جو بھی ہم کو فرض اللہ تعالیٰ نے 5 پلرز بتائے ہیں، اور 5 پلرز کے بارے میں بتانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ معاذ ابن جبل کو بولے ان سے اچھی بات کرو اور ان کی برے دعاؤں سے بچو. یعنی بد دعا بولتے ہیں نا ہم لوگ، بد دعاؤں سے، بری چیزوں سے، ان کی بد دعاؤں سے، وہ ان سے بچنا ہے. کیونکہ اگر کسی نے آپ کے لیے برا بولا تو وہ ان سے آپ بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس دعا کو اور اللہ کے بیچ میں کوئی یعنی بیریئر نہیں رہتا، کیونکہ وہ دعا اگر قبول ہو جائے گی تو پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو کسی کی بد دعاؤں سے، کسی کے دل ہرٹ کرنے سے بچنا. یعنی جو آپ بولنے کا مقصد یہی تھا کہ جو دعویٰ کا کام کرنے جا رہے بہت ہی سافٹ ہارٹڈلی کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اور بولے کہ جب بھی کوئی چیز کسی کو بتاتے ہیں تو بہت ہی ایزی وے میں بتانا، بجائے ان کو بہت مشکل کر کے، اس کے بجائے بہت ہی ایزی کر کے بتانا. اور کسی سے بھی بری طریقے سے بات نہیں کرنا، وہ بھلے سے مسلمس ہو یا نان مسلمس ہو، کسی سے بھی بات نہیں کرنا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بولے معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے کہ اب آپ جا رہے ہیں، اگلے سال جب آپ آئیں گے مدینہ کو آپ مجھے نہیں پائیں گے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے. آپ میری مسجد اور میری قبر کی طرف سے وہاں سے ہو کر گزارا ہو جائے گا آپ کا، پر آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے. تو معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رونے لگ گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لاسٹ ایئر تھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں ملنے والے تھے. یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آنے والا جو وقت تھا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ اگلے سال جو ہے وہ نہیں رہنے والے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگلے سال جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ میرے مسجد سے گزارا ہو جائے گا، آپ میری قبر سے بھی گزر جائیں گے، پر آپ مجھے نہیں پائیں گے. اور ایسے ہی ہو گیا. جب وہ اگلے سال جب معاذ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھ رہا تھا. اس ٹائم پہ
وہ واپس آ گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پروفیسی جو تھی، جو ان کی جو بات تھی وہ صحیح ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جانتے تھے کہ اگلے سال جو ہے وہ نہیں رہیں گے. اب دیکھیے اب 10th ایئر آف ہجری ہے. اوکے، اب 10th ایئر آف ہجری سٹارٹ ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی تھی کہ ہر انسان جو بھی کیپیبل ہے، جس کے پاس طاقت ہے، تندرستی ہے، صحت ہے، وہ ان کے لیے کمپلسری حج کمپلسری ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، کیونکہ اب اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تھا، کمپلسری کر دیا تھا ہم پر کہ حج کمپلسری ہو گیا ہے. تو بہت سارے لوگ جو صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی ریڈی ہو گئے، کیونکہ جب فرض بولے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی ریڈی ہو گئے حج کرنے کے لیے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اراؤنڈ دیکھیے، اب اراؤنڈ 1,00,000 لوگ تھے ان کے پاس، 100,000 لوگ تھے. ان میں سے کچھ لوگ عورتیں بھی تھے، کچھ لوگ آدمیاں بھی تھے. یہ سارے کے سارے مل کے وہاں سے نکل گئے. نیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی تھی. جب احرام باندھتے ہیں ہم لوگ جب ہم لوگ حج کے لیے جب جاتے ہیں نا، تو ہم لوگ کو نیت کرنا پڑتا ہے کہ کون سی حج کی نیت کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کی نیت کی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک احرام میں عمرہ بھی کریں گے اور احرام نہیں نکالیں گے، وہی احرام پہنتے ہوئے حج پر چلے جاتے ہیں. یعنی 2 in 1، یعنی ایک احرام پہن کے عمرہ بھی پلس اس کے بعد میں حج بھی کنٹینیو کرتے ہیں. اس کو بولتے ہیں حج قران. اوکے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب اور صحابہ مل کے تلبیہ پڑھنے لگے اور حج کے لیے نکل گئے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ ہم حاضر ہیں، یا اللہ ہم حاضر ہیں، تو نے جو تیری سروس پہ حاضر ہے. ہم لوگ یہاں پر ہے، ہم مانتے ہیں کہ تیرے سوائے کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی رب نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ پہنچ گئے تھے. اب وہ دیکھیے، اب ان کا عمرہ سٹارٹ ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ جو مکہ میں جو ہے حجر اسود جو ہے وہاں سے ٹچ کرتے ہوئے عمرہ سٹارٹ ہوا. اور ہم لوگ بھی ویسے ہی کرتے. اگر آپ نے کبھی عمرہ گئے ہوں تو آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم لوگ حجر اسود کے پاس ہم لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم ٹچ تو نہیں کر سکتے ہیں ادھر اتنا نزدیک. ہم لوگ کو ابھی اتنی ماشاءاللہ اتنی کراؤڈ آ گئی ہے، اتنی رش ہو گیا ہے کہ ہم لوگ ہر کوئی جا کے حجر اسود کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ بس ہاتھ دکھاتے ہیں اور ہمارا عمرہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود جو تھا عمرہ سٹارٹ کیا، اس کو ٹچ کیے اور وہاں سے سٹارٹ کیے. جب سٹارٹ کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رائٹ ہینڈ کا جو تھا نا آرم جو تھا اپنا، انہوں نے آرم کو اوپن کر دیا. جو احرام تھا ان کا رائٹ ہینڈ کا جو شولڈر ہے وہ دیکھ سکتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر راؤنڈ پر ایک بار حجر اسود کو انہوں نے چوما. اوکے، 7 راؤنڈس لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 7 راؤنڈ کے بعد طواف جب ہو گیا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھی. 2 رکعت نماز کہاں پر پڑھی؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود جو ہے ان کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں پر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر سے ٹچ کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیے اور وہاں سے صفا کے لیے نکل گئے. دیکھیے، جو آج ہم لوگ جو صحیح کرتے ہیں تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا پہاڑ تھا وہاں سے سٹارٹ کیے. اوکے، تب وہ ویلی ٹائپ تھا. اب ماشاءاللہ جو آپ جو صفا مروہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ گورنمنٹ نے جو یہاں کے جو سعودی گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا سسٹم کیے، اتنا پیارا بنا دیا الحمدللہ، بنا کوئی تکلیف کے الحمدللہ. نہ اوپر نہ نیچے چڑھاؤ بولتے ہیں نا، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہے. پہلے کے ٹائم پہ بہت اوپر نیچے بہت نیچے تھے، یعنی ویلی ٹائپ تھا وہ. اوکے، صفا اور مروہ جو پہاڑ ہے ایک ویلی کی طرح تھا، یعنی اوپر سے نیچے ہوئے نیچے جانے کا، نیچے سے پھر اوپر آنے کا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو نیچے جاتے تو تھک کھا، یعنی جب نیچے جانا ہوتا تو تھوڑا سا بھاگنے پڑتا ان لوگوں کو. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سلوپ ہوتی تھی نا تو تھوڑا سا بھاگتے تھے، پھر اوپر چڑھاؤ رہتی تھی، ایک سائڈ سے بھاگیں گے اور ایک سائڈ سے اوپر جا کے چڑھ جاتے تھے. تو ابھی آج جو دیکھیں گے، پھر ایک سائڈ سے صفا سے نکلے اور مروہ جا کے پہنچ جاتے تھے. ابھی ہم لوگ کو وہاں پر گرین لائٹس میں بھاگتے ہیں ہم لوگ، آپ نے دیکھے ہوں گے. تو وہی جگہ تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نا تھوڑا ان کو بھاگتے تھے، کیونکہ وہ ویلی ٹائپ تھی نا، وہ ویلی کی وجہ سے ویسا تھا وہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے ویسے ہی بھاگتے تھے. تو اس کی وجہ سے آج ہمارے لیے بھی وہاں پہ گرین لائٹس بنایا گیا ہے اور ہم بھی وہاں پہ صفا مروہ کا 7 راؤنڈس مارتے ہیں.
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مینا گئے، اور مینا میں حضور صلی اللہ وہاں پر رہے، وہاں پہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہاں پر سب کچھ پڑھے۔ اس کے بعد میں جب فجر صلاح تھی تو فجر صلاح میں وہ نکل گئے وہاں سے۔ اب کہاں پر گئے؟ اب عرفات کو گئے، اوکے۔ جب عرفات پہنچے تو انہوں نے وہاں پر حجۃ الوداع بولا۔ حجۃ الوداع کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خطبہ دیے، اوکے، خطبہ دیے وہاں پر۔ جب عرفات کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس کو بولتے ہیں حجۃ الوداع۔ وہ جمعہ کا بھی دن تھا بولتے ہیں، اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خطبہ دیے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ ہماری کلاس جو ہے نا یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں جو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ دیے، وہاں پر کون سے وحی نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا بولے، سب کچھ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، کوشش کیجیے اس دین کی باتوں کو خود بھی سنیے اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ یہ دین جو ہے اپنے لیے نہیں آیا ہے، بس اپنے پاس سنبھال کے رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی ہے، دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس نالج ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بولے۔ ایٹ لیسٹ آپ یہ لنک تو دوسروں تک پرووائڈ کر سکتے ہیں، دوسروں تک پاس آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ زبان کھول کے بولیے کہ ایٹ لیسٹ یہ دیکھیے، تاکہ وہ بھی دین کی نالج حاصل کریں اور اس پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے دعاؤں کو قبول کرے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھ تکلیف میں، اللہ تعالیٰ ان کی دکھ تکلیفوں کو دور کرے۔ ہمارے بچوں کو ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، نیک رکھے، دیندار بنائے۔ اللہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں توحید پہ رکھے، کلمہ شہادت دیں اللہ تعالیٰ ہمارے زبانوں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میں جتنی بھی برائیاں ہیں اس برائیوں کو دور کرے، ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔